ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया था, उसकी तो अर्थी उठ गई और चिता भी जल गई। लेकिन इसके साथ साथ और किसकी खटिया खड़ी हुई, वो थी इंडियन मीडिया, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन पॉलिटिशियन। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुआ वो इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को हुआ और उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को हुआ। अब इंडिया किन हथकंडों पे है और किस तरह वो एक्चुअली पाकिस्तान की चीज़ों को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन मेन मीडिया के थ्रू नहीं। किसके थ्रू? आइए आपके साथ डिकोड करें। तो हुआ कुछ यूँ कि जब पुराने पापी जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके साथ साथ पुराने एनालिस्ट, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा दिफाई तज्जियाकार समझते थे, उनकी क्रेडिबिलिटी तबाह हुई। जैसे कि बरखा दत्त हों या जनरल जी.डी. बख्शी हों, वो पूरी तरह एक्सपोज हुए। वो चीख चिंगाड़ के जिस तरह झूठ बोला, तो इंडिया को एहसास हुआ कि भैया गलती तो होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने लौंडे पकड़े, यंगस्टर्स पकड़े और उन नौजवानों को उन्होंने ये समझाया कि आराम से, भैया ज़रा धीरज के साथ झूठ बोलो, झूठ हम आपको देंगे, बोलो आप, लेकिन आपकी टोन ठीक रहनी चाहिए और बात ऐसे करो कि ऐसे लगे कि आप बड़े सुकून में हैं। ये कोई डिलिबरेट मीडिया गाइडेंस थी गालिबन, जो उनको राह की तरफ से या जहाँ से भी दी गई, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वहाँ पे कि पीटीआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से एक खबर निकाली जाती है और उसके बाद पूरे मीडिया को बताया जाता है कि इस खबर को आपने कैरी करना है और किस तरह करना है, और बाकायदा गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि ये बहुत से यंगस्टर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर। मुझे अफसोस इसमें ये है कि यार आपने बरखा दत्त और इस तरह के जो आपके जनरल बख्शी और वो सूबेदार मेजर आर्या टाइप लोगों को तो पिटवा दिया, उनके कैरियर तो ख़त्म कर दिए, क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी। लेकिन अब ये यंगस्टर्स बेचारे, इनसे भी झूठ बुलवा रहे हैं, इनके कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म करवा रहे हैं। वो जितनी इन बेचारों की फॉलोइंग्स थी वो भी आप ख़त्म करवाने जा रहे हैं। वही झूठ एक और अंदाज में इनसे बुलवा रहे हैं। वही बकवास कि F-16 गिरा दिया और ये कर दिया जो पूरी दुनिया ने झुठला दिए, वो झूठ आप इनसे फिर बुलवा रहे हैं। वो झूठ कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर मांग लिया, पाकिस्तान घबरा गया। यार इन यंगस्टर्स पे, ये धुरव साहब हैं, एक नौजवान है, वो इनके ऊपर तो कुछ रहम कर जाओ। इनके कैरियर क्यों तबाह करवा रहे हो? इनकी आगे सारी जवानी पड़ी है अभी ना यार। चलें खैर देखते हैं ये मिस्टर धुरव से इन्होंने जो कुछ कहलवाया उसको एक्चुअली डीकोड हम करेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि सबसे पहले जो अब इन्होंने कहलवाना शुरू किया है अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के थ्रू, अपने यूट्यूबर्स के थ्रू, उसमें प्राइमरीली ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर पाकिस्तान ने मांगा। भाई पहली बात तो ये कि ये सीज़ फायर नहीं था एक्चुअली, कि आपका रिट्रीट था। तो चलें टेक्निकल टर्म में सीज़ फायर पे आ जाते हैं। तो हकीकत ये है कि जब 5:13 पर पाकिस्तान से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ, रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, तो लगभग 7:18 पे पहली कॉल इंडियन DGMO ऑफिस से पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के ऑफिस में रिसीव हुई और गालिबन कर्नल रोहित थे, उनको बता दिया गया
کہ ڈی جی ایم او اویلیبل نہیں ہے، وہ ملٹری آپریشن میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد وقفے سے اور کالز بھی آئیں اور کنفرم ہوتا ہے کہ تقریباً 8:15 بجے 8:30 بجے یو ایس فارن سیکرٹری مارکو روبیو کی کال پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی فارن منسٹر کو ریسیو ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا سیز فائر پہ تیار ہے، آپ بھی اب رک جائیں اور مزید رسپانس نہ دیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ ظاہر ہے کال انڈیا سے وہاں گئی تھی، جب ان کو بالکل یہ ہو گیا کہ پاکستان کی طرف سے تو ابھی ہمیں رسپانس ملتا ہی رہنا ہے، تو وہ اس گھبراہٹ میں کال وہاں کر دی گئی اور وہاں سے ریکویسٹ کی گئی کہ سیز فائر۔ ان دا مین ٹائم انڈین آرمی کی جو اسپوک پرسنس تھیں 2 مہلائیں، ان سے بھی کانفرنس میں یہ کہلوا دیا گیا کہ انڈیا از ریڈی ٹو سیز فائر پرووائڈڈ کہ پاکستان بھی اب ریٹیلیٹ نہ کرے۔ گویا آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر کی ڈیمانڈ یا ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے تھی؟ نہ، یہ چیز یکسر غلط تھی۔ دوسرا آپ نے کہلوانا شروع کیا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ پر اٹیک کریں گے اور صرف سو کال ٹیررسٹ سائٹس جو ہیں ان پہ اٹیک کریں گے، آپ بیچ میں کیا لغو بات ہے، کیا بکواس کیا ہے آپ نے؟ پوری دنیا کو مزید اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں۔ کوئی فارن منسٹر انٹل اینڈ انلیس وہ آر ایس ایس جیسی ایکسٹریمسٹ پارٹی کا بیسک ممبر نہ ہو، بھلے وہ فارن سیکرٹری بھی رہ چکا ہو اور کیریئر ڈپلومیٹ ہو، اس سے ایسی بیہودہ بات کروا دی۔ کسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں تمہارے بیوی بچوں کو مارنے آئیں گے یا تمہاری فیملی کو مارنے آئیں گے، تم بیچ میں نہ آنا؟ کسی آرمی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں جس کی دفاع کے ذمہ دار آپ ہیں، جس کی سیکیورٹی کا کسٹوڈین آپ کا ادارہ ہے، وہ بیچ میں نہ آئے؟ اور کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ یہ ٹیررسٹ سائٹس تھیں؟ میڈیا رپورٹس کے اوپر۔ یہی وجہ تھی پاکستان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئیے بیٹھیے، بتائیے، ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ریزرویشنز ہیں، لیکن نہیں، اب آپ نے میڈیا سے یہی باتیں کروانی شروع کر دی۔ ایسے ہوتا ہے دنیا میں؟ آپ کسی فوج کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انفلٹریٹ، اور آپ کنسپیریسی تھیوریز مختلف پاکستانی اور دیگر یوٹیوبر سے بھی چلوا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، یہ تو حملہ کر کے واپس آ جانا تھا بس۔ لیکن اگین آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے سویلین سائٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ کیا بکواس! ارز عباس 7 سال کا بیٹا شہید ارز عباس، کرنل ظہیر سرونگ لیفٹیننٹ کرنل آف پاکستان آرمی اسٹیشن ان آزاد کشمیر، ان کے گھر پہ شیلنگ ہوئی، اس میں ان کا 7 سال کا بچہ شہید ہوا۔ آپ نے اپنے 2 بچوں کی تصویر دکھائی اور کہا کہ کشمیر میں پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے باپ کی آپ کے چینل پہلے دکھا چکے ہیں کہ یہ آتنکوادی تھا جو مارا گیا، اور بعد میں معذرت کی گئی کہ یہ غلط فوٹو ہم نے دکھایا ہے، یہ صاحب مسلمان تھے مگر آتنکوادی نہیں تھے، یہ تو پاکستان کی شیلنگ میں مارے گئے۔ لیکن آزاد کشمیر میں ایک بچے کی جو سرونگ آرمی آفیسر کا بیٹا تھا، اس کی شہادت سے آپ نے کنفرمیشن کروائی کہ آپ نے پاکستان کے اندر ملٹری ریزیڈینشل ایریاز کو بھی ہٹ کیا۔ اور یہ بعد کی بات نہیں ہے، دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا نائٹ آف May 5 and 6، 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات جو پہلا آپ نے اوفینسو لانچ کیا تھا، اس میں آپ نے نہ صرف ملٹری سائٹس کو ہٹ کیا، ملٹری کی ریزیڈینشل سائٹس کو ہٹ کیا، اور سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ اپنی طرف سے دکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں
وہ پہلے ہمیں بتا چکے تھے اور آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جو بتایا نہیں تھا. خیر پھر آگے چلتے ہیں. تو آپ نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا وہ حکومت سے لے کے آپ کے یہ دھرب ٹائپ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے کہ نہیں ہم نے تو بہت بڑا حملہ. اچھا ایک میں یہاں پہ کہتا چلوں, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جس مذہب کے لوگوں کے خلاف ہو جائیں اس کی آپ چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, آپ سب سے پہلے ان کا ریلیجن ٹارنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کی ریلیجس سائٹس پہ اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے مسلمانوں کی مساجد شہید کی, آپ نے پاکستان میں مساجد کو ٹارگٹ کیا, آپ نے کرسچنز کے چرچ جلائے, آپ نے فادر اسٹینلی گرام کو زندہ اپنی فیملی سمیت جلایا. تو اس وقت بھی آپ نے پھر ایک دفعہ سکھوں کی عبادات کی جگہوں پہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ریلیجس سائٹس کو, کیونکہ آپ نے خوش کس کو کرنا ہے, تو ایویڈنس ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنے ان زہریلے ناگوں کو جو ایکسٹریمسٹ الٹرا ہندو ونگز ہیں, جس کے اوپر یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم اور پتہ نہیں کتنی ہیومن رائٹ کی باڈیز کی گلوبلی رپورٹس آ چکی ہیں, آپ نے ان کو خوش کرنا تھا. تو ان کو خوشی جتنا آپ نے زہر بھر دیا ان میں, وہ آپ ان کو تبھی دے سکتے تھے جب آپ مسلمز کی اسلامک سائٹس اور سکھوں کی گردوارہ پہ اٹیک کریں. آپ نے کہا کہ آپ نے بہاول پور پہ بہت بڑا حملہ کیا اور پتہ نہیں کس جیش محمد لشکر طیبہ کیا کیا, مجھے تو نام بھی نہیں یاد کس کا کو, لیکن ایک ذرا سی بات رکھیے گا, جس بندے کی آپ تلاش کر رہے ہیں, جس کو آپ نے مار دیا, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں آپ نے اسی سے غالباً اپنا ہی جنازہ پڑھاتے ہوئے دکھا کے ایک اور بھنڈ کیا, ایک اور کانڈ کیا کہ یہ صاحب مارے گئے ہیں ہمارے اٹیک میں اور یہ دیکھیے یہ جنازہ پڑھا رہے ہیں. آئی مین دیٹ از ٹو مچ. اور پھر وہ چیزیں آپ نے اپنے ایمبیسڈرز سے, اپنے ہائی کمشنر سے بھی کہلوائیں, سفید جھوٹ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ایکچوئل آدمی جس کی آپ نے تصویر دکھائی وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر, اس نے آ کے خود بیان دیا کہ بھائی میں تو یہاں پہ امام ہوں اور میں زندہ ہوں اور میں تو امامت کر رہا ہوں. اینی وے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے سیٹ اپ ڈسٹرائے کیا اور ان کے بھائی کو مار دیا, یہ صاحب تو آپ کے پاس تھے, آپ نے اریسٹ کیا تھا, وہ بھی کہاں, مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور وہ بھی کیسے, ایز اے واریئر, ایز اے ملیٹنٹ. لیکن ہوا کیا, 9 مہینے آپ نے ان کو ایک ریسٹ ہاؤس پہ رکھا, ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو رکھا, اور ان کو سزا کیا دی, امیجن, ٹریسپیسنگ, امیگریشن لا, جس میں ویسے بھی جو ہے کوئی مائنر سزا ہو سکتی ہے, بٹ دین ٹو لانچ ہم ایز اے گلوریفائڈ جہادسٹ, آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے. آپ نے ہائی جیکنگ کا ایک ڈرامہ بنایا, پلین ہائی جیکنگ کا, اور اس میں ان کو آپ نے ایز اے گلوریفائڈ جہادسٹ لانچ کیا, اور جب سے وہ ادھر سے نکلے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں کیا. وہ سارے جو کلیمز آپ نے کہے تھے انڈیا میں ہونے والی چیزوں کے, ہر دفعہ وہی کلیم لیتے رہے. اینی وے, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گھبرائیے مت, آپ کسی ایک طرف رہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیررسٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ پاکستان آرمی کو مار رہے ہیں. ایک طرف آپ ٹیررسٹ کو جو افغانستان سے بائی دی وے آ کے آپریٹ کر رہے ہیں آپ کی نرسریوں سے, آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایسٹس ہیں, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ APS آرمی پبلک اسکول میں جو بچوں کے ساتھ
زیادتی ظلم کی تاریخ رقم کی گئی، وہ پاکستان کے ٹیررسٹ کر لیں. واٹ از دس نانسنس؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کیا جوڑ رہے ہیں اور کس کو کیسے کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فلمیں اور ڈرامے بنائے ہوئے نا بارڈ آف بلڈ ٹائپ، آپ انہی میں جو اسکرپٹ گئے انہی کو آپ ریئل لائف سمجھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی اب ادھر سے لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے لوگ جا کے بلوچستان میں داعش TTP کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی گروہوں کی لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں. ہارڈ ملٹری آپریشنز آر گوئنگ آن. اور جن ٹیررسٹ کے ساتھ جو بارڈر کراس کر کے آ کے یہ آپریشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹیرر آپریشن کاؤنٹر ٹیرر آپریشن ہوتے ہیں اس کو گلوریفائی آپ کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے. ایک واقعہ بتائیے کہ کوئی ٹیررزم کا انسیڈنٹ انڈیا میں ہوا ہو اور ٹیررزم کرنے والوں نے پاکستانی میڈیا کو کوئی فوٹیج بھیجی ہو اور پاکستانی میڈیا ان کے انٹرویو چلا رہا ہو. نیور. آپ کنفرمیشنیں دے رہے ہیں جعفر ایکسپریس کی ایک بار پھر ویڈیوز اور سارا کچھ چلا کے کہ نہیں یہ آپ کا آرگنائزڈ کیا ہوا سارا ڈرامہ تھا اور اسی لیے ساری فوٹیجز ساری لائیو انفارمیشن آپ کو آپ کے آپریٹرز دے رہے تھے. تو پاکستان پہ ذرا الزام لگانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکی. ٹیررزم کی بیسک نرسری کون ہے؟ ایپی سینٹر کہاں ہے؟ یہ خود کش حملہ آور جو آج ہم پہ مسلط ہیں، یہ خود کش حملہ آور یہ ٹیکنیک شروع کس نے کی؟ تو آئیے ذرا آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں. آپ نے ہمیں کہا کہ آپ نے ہمارے کسی منسٹر کا ایک مس کوٹ کیا کہ وہ نے کہا 30 سال سے ہم جو ہیں جہادسٹ کے ساتھ انگیج ہیں. لیکن آپ نے اپنے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ بھول گئے جنہوں نے کنفرم کیا کہ آپ لوگ تو ایکچولی 43 ایئر سے یہ کچھ کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا ایک ایک فاسٹ فلیگ آپریشن ہم آئندہ کچھ دنوں میں 1 by 1 ایکسپوز بھی کریں گے، اس پہ اوپر مت رہیے گا. آپ بلوچستان کے اندر ٹیررزم کروا کے، خاص طور پہ جب آپ کا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کلبھوشن کمانڈر کلبھوشن یادو آف انڈین نیوی آن ڈیپوٹیشن ٹو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو پاکستان کی کسٹڈی میں، اس کے کنفیشنز کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو TTP اور کوئی لشکر لڑ رہے ہیں. ساری چیزیں آپ کی آن ریکارڈ ہیں. خیر آتے ہیں سالڈ ایویڈنسز کی طرف. جو ایک آپ کے وزیر اعظم ہوتے تھے سورگی راجیو گاندھی غالباً مسز اندرا گاندھی کے پتر تھے اور ان کی اسیسینیشن ہوئی. ان کی اسیسینیشن وہ ہوا کہ آپ کے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے دوارا ہوئی تھی. یوز اس میں تاملوں کو کیا گیا تھا. لیکن آپ کیفے مدراس دیکھ لیجئے گا جس کو آپ کے انڈیا کے فلم سینسر بورڈ نے، سرکاری ادارے نے اوکے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یعنی اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے. تو ان کی اسیسینیشن پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا. جسٹس جین انڈین بڑے رسپیکٹیبل جج تھے، ان کی زیر نگرانی. اس میں بہت سے ایفیڈیوٹس دیے گئے، بہت سے لوگ پیش ہوئے. اس میں آپ کے ایک سابق وزیر اعظم VP سنگھ، وشو پرساد سنگھ، آئی ڈونٹ ریممبر ان کا پورا نام، VP سنگھ جو ہیں، VP سنگھ نے وہاں پہ ڈسکلوز کیا ان کیمرہ ہیئرنگ میں. میں انگریزی میں چونکہ وہ ایفیڈیوٹ ہے تو میں انگریزی میں ہی بتاتا ہوں. VP Singh disclosed during his in-camera hearing before Jain Commission on 5th November 1996, record پہ رکھیے گا, that the first batch of training of Sri Lankan Tamil terrorist was done by India in 1983 under the orders of the then Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi. The camp was located at Chakrata, Tamil Nadu, and another location
Singh, however, declined to disclose exact location, citing national security reason. لیکن یہ زیادہ دیر لکی نہیں رہی. According to him, all militants on terrorists were duly trained and armed and then sent back to Sri Lanka. اسی جین کمیشن میں آپ کے فارمر فارن سیکرٹری، جیسے آج تو آپ بیچارے فارن سیکرٹری اپنے کو اور اس کی بیٹی کو گالیاں دے رہے ہیں، انہوں نے کیا سامنے رکھا. فارمر فارن سیکرٹری Salman Haider also provided a very inclusive insight to the commission in his affidavit number 343/96-JCI. ایفیڈیوٹ نمبر آپ جین کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے نکال کے دیکھ سکتے ہیں. Haider, who was liaisoning between تامل ٹیررسٹ اور ان کے مائسٹرو لیڈر جو مین ان کا تھا پربھارکرن اینڈ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، جو یہ وہ سلمان حیدر فارن سیکرٹری، جسٹ امیجن کہ کس لیول پہ ٹیررزم آپ نے 80 سے شروع کیا ہوا تھا کہ آپ کا فارن سیکرٹری لائزون کر رہا ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی اور سری لنکن ٹیررسٹ کے بعد. آپ نے تو ٹیررزم کی بھی کھٹیا کھڑی کر دی. So was liaisoning between LTTE terrorist master leader Prabharkan and Indian intelligence agencies. At one time disclosed that in the beginning Mrs. Indira Gandhi entrusted full responsibility of providing military training to Sri Lankan terrorists of LTTE to RAW. انہوں نے RAW کی ذمہ داری لگائی کہ آپ پوری جو ہے یہ دہشت گردوں کی ایک فوج تیار کریں. Prabharkaran was, however, not pleased. Prabharkaran کوئی راہ کے اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھا، اور یہ آگے چل کے بتاتے ہیں کیا وجہ بنی اور پھر کیا ہوا. Was not pleased with the share of spoil that local raw operators were giving to LTTE in comparison with its civilians, where he also provided weapons and monetary backup. کہ وہ راہ والے ان کو نہ تو صحیح مال دے رہے تھے، نہ اسلحہ دے رہے تھے، اور نہ اور بہت سی چیزیں دے رہے تھے جو ان کے ابھی آپ کو آگے بتاتے کتنی یہ انہوں نے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بنوائی تھی. بیک اپ ٹو کیری آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان سائڈ سری لنکا، جسٹ لائک واٹ از بینگ ڈن، جو آج کل TTP کے ذریعے، BLA کے ذریعے اور دیگر اس طرح کی تنظیموں کے ذریعے کر رہے ہیں. He further disclosed that, ironically, late Rajiv Gandhi also encouraged and supported the training of Sri Lankan terrorists and other terrorist groups from Sri Lanka. ایک تو یہ LTT والے تھے اور کچھ اور بھی تھے. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ militant terrorist groups like TELO, EROS, AROS, EPRLF and TEA. He thus asked for Indian Foreign Secretary's intervention, upon which the former arranged a meeting of Prabharkaran with the officials of Indian Intelligence Bureau. اب یہ بتا رہے ہیں اپنے ایفیڈیوٹ میں جین کمیشن کو کہ پربھارکرن کے کہنے پہ انڈین فارن سیکرٹری انٹروین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی پربھارکرن کی میٹنگ ود the officials of Intelligence Bureau یعنی IB ہوتی ہے. Thus training of LTT was shifted to Intelligence Bureau from RAW. This created an inter-intelligence agency rivalry, and according to Salman Haider, RAW was behind attacks by Tamil Allied Liberation Organization yani TELO and Elam People's Revolutionary Liberation Front EPRLF on LTT. وہ ان کے اندر بھی انہوں نے شروع کرا دی، اور یہ جس کو ابھی IB کے مقابلے میں RAW اسپانسر کرنا شروع ہو گئی تھی، اینڈ پہ راجیو گاندھی کے اوپر خود کش حملہ بھی اسی گروپ نے کروایا تھا، یعنی RAW نے کروایا تھا. اچھا آگے چلیں تو اور ایک صاحب ہیں فارمر پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے ایڈوائزر تھے کے موہن داس. انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ نمبر 64/92 JCI میں کہا، جین کمیشن کو بتایا
کہ ملٹری ٹریننگ ٹو LTTE ٹیررسٹ یا سری لنکن ٹیررسٹ واز پرووائڈیڈ بائی سینٹرل ایجنسیز ان یونین گورنمنٹ کنٹرولڈ کیمپس in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Kerala, New Delhi and few other places. جی ہاں، جو چیزیں سامنے آنے والی ہیں وہ اور بھی آپ کو پریشان کریں گی اور دنیا کو چونکا دیں گی. According to Mohan Das, terrorists were trained, armed and launched into Sri Lanka to carry out subversion activities اینڈ ٹیررسٹ اٹیکس. لیئنگ ایکچولی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیئنگ دی فاؤنڈیشن ٹو جسٹ واٹ وڈ لیٹر جو آج کل بلوچستان KP میں ہو رہا ہے کہ افغانستان میں ٹرین کیے جاتے ہیں خود کش حملہ آور. اور یہ یاد رکھیے گا سب سے پہلے خود کش حملہ آور یہ سری لنکا میں شروع ہوئے تھے جن کی ٹریننگ را نے کی تھی. اور اب یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی جتنے خود کش حملہ آور تیار ہو رہے ہیں یہ انڈیا کی اسی ٹیم نے تیار کی. آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ وہ ٹیم بھی کون سی تھی، کیونکہ اسلام میں تو خودکشی حرام ہے. یہ انہوں نے تاملوں سے شروع کروایا یہ کام اور پھر اس کو جلا بخشی. اور پہلا میجر سوئسائڈ اٹیک وہ راجیو گاندھی پہ ہوا تھا جو ان کے پرائم منسٹر تھے. اس میں سب سے بڑا ریولیوشن جو مسٹر کے موہن داس نے کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ دی گروپس ور پرووائڈیڈ ٹریننگ ان دی انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون، یعنی کہ دا پلیس وچ از یوزڈ فار بیسک ملٹری ٹریننگ اور بہت سب سے بڑا ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے PMA کاکول کی طرح کا دہرادون کا انسٹیٹیوٹ انڈین آرمی کا. اس میں یہ دہشت گردوں کی ٹریننگ کر رہے تھے. آپ تو بڑے 80s سے 82 83 سے آپ ریجنل انٹرنیشنل ٹیررزم کرا رہے ہیں. ابھی اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح نیپال کی رائل فیملی کا میسیکر آپ نے کروایا. انہی کے ایک شہزادے کے ہاتھوں پوری فیملی ختم کروا دی جب وہ نیپال میں آپ کے انٹرفیئرنس کے مخالف تھے. خیر آگے چلتے ہیں. یہ جب چیز سامنے آتی ہے تو پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح انڈین آرمی سے دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا تھا اور پیٹرنائز کیا جا رہا تھا اور دہشت گرد ٹرین اور عام کیے جا رہے تھے اور پیسے دیے جا رہے تھے بھارکرن سے لے کے ملا فضل اللہ تک. یہ آج بھی چل رہا ہے. TTP ہو یا LTTE ہو ان میں بڑا انٹرسٹ رہتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم تو پھر ہمیں انڈین آرمی اور ان کے ریلیجس ایکسٹریمسٹ کا واضح نیکسس ملتا ہے. وہ ہم نہیں نکالتے. انڈینز تو جتنی چیزیں ہم بتا رہے ہیں پاکستان کے خلاف وہ ساری انڈین میڈیا کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. دھرم صاحب کہیں باہر بھی جائیے ایک انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ انڈین ایکسپریس، پرنٹ، منٹ، ٹائمز آف انڈیا، دوردرشن اور ششی تھرور ان کے بیانوں سے تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بنتی. یہ حقیقت ہے. جا کے دیکھیے جین کمیشن کی ویب سائٹ پہ ان کی رپورٹس پہ. پھر آتا ہے ایک ٹائم کہ یہ نیکسس جو ہے یہ ریویل ہونا شروع ہوتا ہے. اور ریویل کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ممبئی ATS اسکواڈ کے ہیڈ ایڈیشنل IG ہیمنت کرکرے وہ سمجھوتا ایکسپریس اور مالیگاؤں بلاسٹ اور ان ساری جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی ان کو انویسٹیگیٹ کرنے نکلتے ہیں. تو وہ جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہیں یہاں تو پورا ایک انڈین ایکسٹریمسٹ کا نیٹ ورک انڈین آرمی میں موجود ہے اور جس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ ایک لیفٹنٹ کرنل لیول کے آفیسر. تو وہ کچھ ہوا یوں کہ ان کو کافی اس تفتیش کے دوران سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جو کر رہے تھے کافی کنکریٹ ایویڈنسز ملے. یہ ساری چیزیں بائی دی وے اخبار میں چھپ چکی ہیں، جس میں انہوں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک تنظیم باقاعدہ انڈیا کی آرمی کے اندر بن چکی ہے ابھیناو بھارت کے نام سے، جس کے اندر
3 लाख के करीब मेंबर्स हो चुके हैं, और फ्रंट पे जो ऑफिसर्स उनके हैं वो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, और उनके हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनके साथ बड़े क्लोज रिलेशन हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पकड़ा वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, जो ये सारा नेटवर्क एक्चुअली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उसके आगे क्या हुआ, लेकिन अब फिर ज़रा आपकी याद दहानी के लिए कर्नल पुरोहित के साथ जो और मिले, ये मेरे पास कुछ एक आधे पेज पड़े हैं, बाकी हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। ये वो सारी कम्युनिकेशन टेप्स हैं जो अभिनव भारत के ऑफिसर्स अपने एक्टिविटीज़ में कर रहे थे, जिसमें बड़ी चीज़ें रिवील हुई, जिसमें बड़ा पता, और जिसने लीड किया फिर हेमंत करकरे और उनकी टीम को इस सारे रिंग को बस्ट करने में। और कौन कौन से और ऑफिसर के नाम सामने आए? लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर उपाध्याय, जनरल जे सिंह, ब्रिगेडियर माथुर, कर्नल हसमुख पटेल, कर्नल शैलेश कालकर, मुझे आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन आपके नामों की सही ना हो सके, कर्नल शैलेश कालकर, मेजर नितिन जोशी, मेजर प्रयाग मोदक, ब्रिगेडियर लजपत परजवाल, कर्नल धार। तो ये वो कुछ ऑफिसर थे जिनको चार्जशीट किया, और इनको उठा के वो अपनी ATS की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो इस्टेब्लिश किया उन्होंने कि हिंदुत्व यानी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट अल्ट्रा विंग का आर्मी से जो नेक्सस बनता है, और फिर इन इन्वेस्टिगेशन पे चार्जशीट करके इनको लेके चले गए इंडियन कोर्ट्स में। और कोर्ट्स में अभी ये इनके ऊपर हेयरिंग शुरू हुई थी कि 26/11 का ड्रामा किया गया, और उसमें मेन टारगेट कौन था? हेमंत करकरे, जो ये इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे थे। और उसका नतीजा क्या निकला? 26/11 के बाद सबसे बड़े बेनिफिशरी ये अभिनव भारत और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई। जो लीड कर रहे थे वो कत्ल हो गए, और सारा फोकस 26/11 पे टेररिज्म के हवाले से लगा। इसको भी हम एक्सपोज करेंगे। और फिर हुआ क्या कि जितने लोग चार्जशीट किए थे हेमंत करकरे ने इंडियन आर्मी के, उसके अलावा जो हिंदुत्व के स्वामी आसीम आनंद टाइप कन्फेशनल स्टेटमेंट दे के भी छोड़ दिए गए। सारे लोग बरी हो गए, और ख़ास तौर पे कर्नल पुरोहित, ये तो इतने बेगैरत निकले कि ना सिर्फ ये कि इनके ऊपर इतना बड़ा जो एलिगेशन था उसकी कोई क्लियरेंस ना हो मिली, बट ये पहुंच गए कि मेरी पेंशन 25% कट कर दिए, मुझे पूरी दो। और ये सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस, पेंशन वेंशन सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, इतनी बड़ी चार्जशीट लगने के बावजूद। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ तो आ गई होगी कि टेररिज्म कौन प्रमोट कर रहा है, और अपने मिलिट्री एकेडमीज़ में टेररिस्ट को कौन ट्रेन करता चला आ रहा है, और किस तरह टेररिज्म जो है वो सुइसाइड बॉम्बिंग में चेंज हुआ। और हाँ, मैं भूल गया, आपके एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते थे, एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट, एक वो भी आर्मी नाम रखा हुआ था, शिव सेना, यानी कि शिव की आर्मी। उन्होंने तो कमाल कर दिया था। 2008 में बाल ठाकरे, शिव सेना के हेड, ने ये अनाउंस किया कि वो सुइसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड, जिसका नाम उन्होंने रखा आत्मा घातक पाठक, रिवर्स सुइसाइड अटैकर्स, कि इनका स्क्वाड बनाएंगे और ये पाकिस्तान और मुसलमानों पे हमले करेंगे। और को तकरीबन 3 लाख हीरो। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जनरल हून, जो कि इंडियन आर्मी से वेस्टर्न कमांड से गालबन रिटायर हुए, तो वो शिव सेना के
اور RSS کے جو ملٹری ٹریننگ ونگ تھے، گویا یہ کھلی چھوٹ تھی کہ آپ اپنی ملٹری پرائیویٹ ملیشیا ریز کر سکتے ہیں، اس کے وہ ہیڈ بنے، اور ان کے ساتھ ان کے چیلے کرنل جینت چٹالے تھے، اور انہوں نے کافی مل کے ریکروٹمنٹس بھی کی اور یہ ملٹری ٹریننگ امپارٹ کی اپنے ٹیررسٹ کے اوپر، اور انہوں نے بڑی اچھی طرح سارا جو ہے مینیج کیا۔ سروجنی نگر میں ان کا کیمپ ہوتا تھا، اور آج پتہ نہیں وہ کیمپس کہاں ہیں۔ تو جنرل ہون، کرنل چٹالے، یہ سب مل کے جو کچھ کرتے رہے، اس کے اوپر بھی ہم مزید آپ کے ساتھ ڈسکشن میں آئیں گے، ایک اور ڈیکوڈ کریں گے، ایک اور اینگل بھی اس کا۔ تو سوئسائڈ بامبنگ تو آپ نے شروع کی، اور کس طرح آپ نے ٹریننگ شروع کی؟ آگے آپ چلیے، ایک اور اینگل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے FATF کی چیزیں وائلیٹ کی، اور کہتے ہیں کہ FATF کو میرا پروگرام ٹیگ کریں تاکہ انہیں وہ FATF تمہارے پروگراموں پہ یہ انڈین میڈیا کی رپورٹ سے بیٹھی۔ ہاں، پاکستان کے اندر ویک بینکنگ سسٹم تھا، ٹرانزیکشن تھی، ہمارے لوگ پوری گلف میں، پوری دنیا میں پیسے کماتے ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان بھیجتے تھے، تو ٹرانزیکشن کے اوپر بڑے سوال اٹھے، اور ہمیں بڑی ضرورت تھی اپنا بینکنگ سسٹم ٹھیک کرنے کی۔ تو ٹھیک ہے، FATF نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا، اور جو ہمیں گائیڈ لائنز دی جتنے پوائنٹس کی، وہ ہم نے پوری کی، اور ہم خیر آپ کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ آپ پہ بھی پچھلے سال FATF کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اور آپ کو بھی 12-13 گائیڈ لائن دی تھی جو آپ نے بھی پوری کی ہوں گی، اور آپ کا بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ FATF کو یہاں پہ گھسا کے لینا، جبکہ آپ کی تو پوری آرمی آپ کے پرائم منسٹرز اور بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹس کے ایفیڈیوٹس کی بیس پہ، وہ تو ٹیرر سپانسر ہب ہے، میجر ٹیرر سپانسر تو آپ کی آرمی، انڈین آرمی اور ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، اور اب اسٹیبلش ہو گیا کہ انٹیلیجنس بیورو، جس کے ہیڈ اجیت کمار دوول رہے ہیں۔ بائی دا وے، یہ اجیت کمار دوول اور جے شنکر، یہ دو خاص جو ہیں RSS کے ہندوتوا کے کور ممبرز ہیں، جو پولیس اور فارن سروس میں بڑے اوپر تک آئے، لیکن دماغ ان کا وہی ہندوتوا والا ہی ہے، تعلیم یا فورسز نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں۔ اینی وے، پھر آپ آتے ہیں ڈرگز کی طرف۔ ڈرگز، آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ڈرگ جو جا رہی ہیں، بھائی ہم تو ساری زندگی سنتے رہے چرس گانجا انڈیا سے آتا ہے۔ ڈرگز کا کام تو آپ کا ہے، انڈین آرمی اور ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، ان کے افغان ڈرگ لارڈز کے کتنے کلوز کنیکشن تھے۔ آپ کے تو ایک DA تھے، ڈیفنس اتیشی، انہوں نے تو ایک پورا کنٹینر غائب کر دیا ہیروئن کا افغانستان سے اٹلی کے اندر، جس کے بعد اٹالین مافیا نے ان پہ افغانستان میں اٹیک کرایا، اٹالین امبیسڈر بھی مارا گیا، آپ کا بریگیڈیئر بھی مارا گیا، اور آپ نے خیر ایز یوزول وہ الزام تو پاکستان پہ ہی لگانا تھا۔ تو آپ کے تو بڑے پرانے ان کے ساتھ ڈرگ نیکسس ہیں، اس کے اوپر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے۔ اور ابھی بھی کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ اس وقت افغانستان کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر گئے ہیں بھاگے کہ وہ بھائی یہ جو 27-28 ہیروئن فیکٹری ہیں، ان کا کچھ کرو، آپ ہمارے جوائنٹ پارٹنر ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ پکڑی گئی تھی سنگاپور سے، وہ کس کی نکلی تھی؟ اس کے وہ یورپ سے آ رہی تھی، اور کہاں جا رہی تھی؟ اس کی جو ڈیسٹینیشن تھی ممبئی سی پورٹ تھی، اور اس کے پیچھے کون تھے؟ یہ سٹوریز چھپ چکی ہیں۔ یہ اجیت دوول صاحب سے پوچھیے گا کہ یہ سارا ماجرا کیا تھا۔ یہ ادھر ادھر کی چیزیں لے کے مت چڑھیے گا کہ حافظ سعید نے یا فلاں حافظ نے یا فلاں مولوی نے فلاں جگہ سے ہیروئن خریدی اتنے 1000 کروڑ کی۔ وہ بھئی اتنے 1000 کروڑ کی ہیروئن تمہیں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے 1000 کروڑ سے تو ویسے بہت سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ یورپ سے اور ویسٹ سے چیزیں خرید کے کی گئی، اور کس طرح ان کا یوز آپ نے تھائی لینڈ میں کیا، شنجیانگ کے جو اندر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ والے تھے ان کو کس طرح دی، کس طرح وہ بندے مارے گئے،
تھائی لینڈ کے بارڈر پہ، اور کس طرح آپ کا چھوٹا راجن کا ہیڈ کرتا ہوا نیٹ ورک تباہ کیا پھر چینیوں کے کہنے پہ، چینی حکومت کے کہنے پہ ان ممالک نے۔ خیر، ڈرگز کے بعد آپ نے کہا کہ ایف اے ٹی، ہاں ایف اے ٹی ایف میں ایک اور چیز بھی آئی، آپ کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی نا وہ لاہور کے جوہر ٹاؤن میں کچھ سال پہلے جب آپ نے ٹیررسٹ کو پیمنٹس کی تھیں آپ کے سرونگ آفیسر نے دبئی سے، وہ بھی دی گئی تھیں ایف اے ٹی ایف کو، جو آپ کی ٹرانزیکشن یو اے ای سے مختلف چینلز کے ساتھ وزیرستان میں کی گئی، وہ بھی دی گئی تھی، اور ان وجہ سے آپ کی طرف بھی لوگ آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی حکومت پوری نہیں کر سکے۔ ذرا کمپیریزن کیجئے گا اپنے پرائم منسٹر کا، آپ تو ان کی جان بھی نہیں بچا سکے، 3 وزیر اعظم تو آپ کے مارے گئے اور آپ ان کی سرکشا نہیں کر سکے۔ شروع ہوئے، اور کس وجہ سے؟ یہ جو آر ایس ایس مینٹیلٹی تھی، آج نریندر مودی اور جے شنکر کی جو ہوا اڑی ہوئی ہے وہ یہ اڑی ہے کہ وہ آر ایس ایس کے لوگ جن کو 1947 کی نسبت 1000 ٹائم زیادہ پوائزنس کر دیے وہ ہم نے، انہوں نے تو بھائی پاکستان سے وزٹ پہ جب گاندھی جی آ رہے تھے، جو آپ جس کو باپو اپنا کہتے ہیں، جو فادر آف دی نیشن تھے، آر ایس ایس کے ایکسٹریمسٹ نے تو اس کو مار دیا تھا گولی مار کے، گاندھی کو، تو ہمیں چھوڑیں گے؟ اس کے بعد جو نیکسٹ پرائم منسٹر بنے لال بہادر شاستری، انہوں نے جب تاشکند کے اندر رشین ٹرپ پہ پاکستان کے ساتھ پیس اکارڈ کیا تو ان کو زہر دے دی گئی۔ اب آپ اس پہ فلمیں بنا رہے ہیں کہ کس نے زہر دیا، کیسے کیا۔ آپ کے جو پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھی، انہوں نے جب سکھوں کے اوپر کیا تو ان کو انہی کے گارڈز نے مار دیا، اور راجیو گاندھی آپ کے پرائم منسٹر، تو اس کا تو ہم بتا چکے ہیں آپ کو پہلے ہی۔ تو یہ ذرا کمپیریزن کر لیجئے گا کہ کس طرح ہمارے ہاں تو پریزیڈنٹس نے کئی گورنمنٹس کرپشن پہ، کئی گورنمنٹ کسی اور وجہ سے سیک کی، آپ نے تو بس سیدھے ہی فارغ کر دی۔ پھر آپ نے دکھائی ہے ایک پاکستان کے اندر آٹے کی تقسیم کے وقت لائنیں لگیں، یا نہیں پتہ تو مت کرو، رمضان کے مہینے میں یہ ایک روٹین ہے کہ بہت سے لوگ چیریٹی کرتے ہیں، بہت سے لوگ غریبوں کے لیے ایڈیشنل راشن دیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، اور لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں تاکہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو اپنے اندر کافی میں، تو اس میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ غربت ہے۔ او بھکاریو، تمہارے ہاں تو لوگ سروائیول کے لیے چوہے مار کے کھا رہے ہیں، یہ تو آٹے کی لگی لائن میں کچھ دکھا دیا، دیکھو ذرا کیسے چوہے مار کے بیچارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے، آپ کے 234 ملین پیپل بلو پاورٹی لائن ہے، پاکستان کی تو ٹوٹل پاپولیشن اتنی نہیں ہے، اور یہ بات آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان ادھار لیتا ہے، قرضے لیتا ہے، ذرا اپنا ادھار چیک کیے، اپنی گورنمنٹ سے کبھی پوچھے، آپ کا جو فورن لونز ہیں جو آپ نے دینے ہیں، غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ 717.9 ارب ڈالر، 717.9 بلین US ڈالر ہے، اور پاکستان کا اس کے مقابلے میں 130 بلین، 130.17 بلین۔ تو یہ کون سی منطق ہے کہ یہ کہہ دینا کہ قرضہ لینے سے بھکاری ہو جاتے ہیں؟ اگر یہی کہنا تو بڑے بھکاری تو تم ہو۔ وہ قرضے تو امریکہ نے چین سے لیے ہوئے ہیں، چین نے جاپان سے لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے اپنے اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کی۔ ہم نے تو کبھی نہیں تمہیں بھکاری کہا کہ تم نے یہ 717 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہوئے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان نے چین سے اتنا قرضہ لیا، فلاں سے لیا۔ یہ چھوڑے اس چیز کو، اس کے اوپر پھر بات کریں گے جو ہم پروگرام کریں گے
آپ کے پھر آپ کی جو پاورٹی ہے وہ ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ ایپیسوڈ ہوگی. آپ نے کہا کس کو؟ ان پاکستانی مووی سٹارز کو جو کبھی آپ کے آ کے بھی موویز میں پرفارم کرتے تھے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ ان کی بات، تو اگر مووی سٹار کی بات ہے، سوناکشی سینہ نے تمہیں کیا کہا ہے کہ اٹھاؤ اپنا کچرا میڈیا سے بھاگ جاؤ، تمہاری مووی سٹار ہے نا. تو پہلے اس طرف سوچ لو. تم نے سوچا کہ وہاں مووی سٹارز اس طرح کہتے ہیں تو یہاں ان کی سنی جائے گی. مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ ریلیجن کو پولیٹکس میں مت لائے ہو. فار گاڈ سیک، کون لایا ہے؟ آپ کے ہاں تو جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ریلیجس ایکسٹریمسٹ، RSS نامی، انہوں نے تو پرائم منسٹر تک بنا دی ہیں، اور وہاں سے مذہب کے نام پہ ووٹ بھی مانگے جا رہے ہیں. پاکستان میں کون سی مذہبی جماعت ہے جنہوں نے کسی دن وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کچھ بنا لیا؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس کو اتنے ووٹ پڑ گئے ہوں کہ وہ اسمبلی میں اپنا ایک اپوزیشن لیڈر ہی بن گئے ہوں؟ 5-7% ریلیجس موٹیویٹڈ پولیٹکس ہیں پاکستان میں. پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر نریندر مودی جیسا RSS کا ایکسٹریمسٹ نہیں بنا. پاکستان میں کسی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نے پاکستان کے سرونگ وزیر اعظم کو اس بات پہ گولی نہیں مار دی یا زہر نہیں دے دیا کہ وہ انڈیا سے دوستی کیوں کر رہے. تو آپ یہ چیزیں سوچئے. پوری دنیا جانتی ہے کہ ریلیجس پولیٹکس کہاں پہ ہو رہی ہیں اور ریلیجن کو پولیٹکس میں کون لے کے آیا. ہم تو ریلیجن کو، ریلیجس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو دور کر رہے ہیں اپنے یہاں سے. جو چیز ہم ہٹا رہے ہیں وہ آپ بھر رہے ہیں. آپ مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم، فنیٹکس کریٹ کر کے اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں. ہم نے جو چیزیں سبق سیکھی، جو افغان جہاد وار تھی، اس میں جو کچھ ہمارے اندر گھس آیا، ہم تو اس سے جان کافی حد تک چھڑا چکے ہیں اور ہٹا دی. آپ RSS کی پولیٹکس لے کے بیٹھے. مذہبی انتہا پسندی آپ کے اندر ہے. روز کاؤ ویجلانٹے اسکواڈ آپ نے بنائے ہوئے. بابری مسجد سے لے کے آج تک مساجد کو نشانہ آپ بنا رہے ہیں. چرچز کو، گردواروں کو، سکھوں کے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ کے منسٹر بیٹھے ہوئے اپنی ملٹری اسپوکس پرسن کو، آپ کے سٹنگ منسٹر بیٹھے ہوئے دہشت گردوں کی بہن کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلم ہیں. آپ کانسیپٹ لے کے آئے تھے کہ ایک مسلم ایک سکھ بٹھا دیں گے تو سمجھا جائے گا کہ ہمارے ہاں مائنورٹیز کو بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. لیکن آخر اندر کا ہندوتوا مائنڈ سیٹ نکلا اور اس بیچاری کو گالیاں دینی شروع کر دی. اس کے سنا گھر پہ بھی اٹیک ہوا، اس کی بہن پہ بھی اٹیک ہوا. تو یہ بھاشن بند رکھیے اور حقائق کی طرف آئیے. جلدی آپ کے ساتھ بہت سے 35 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے جرنلزم میں صرف آپ کے اوپر فوکس کرتے. آپ کی ایچی بیچی میری آرکائیوز میں پڑی ہے. وقت آ گیا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں جو کچھ کیا اب یہاں پہ آ کے اس کو ایک دفعہ سے پھر ایکسپوز کریں. گڈ ڈے.